अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, आज शेख रशीद अहमद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें उन्होंने बताया कि मई के महीने के आखिर में वो इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। लेकिन ये इनकी जो सियासत है ये हमेशा ये समझ से बाला है कि ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और ऐसा मुंह पक्का करके झूठ बोलते हैं कि सुनने वाला, देखने वाला और ख़ासकर जो नई नस्ल है वो इनके सब जितने पुराने हैं, जो 70 साल सारे ये बुज़ुर्गान जो हैं, ये हमारे सियासी बुज़ुर्गान हैं जो अपने आप को नई नस्ल के लीडर कहते हैं। तो नई नस्ल को भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी है जिसे आप मोबाइल कहते हैं, वो इस मोबाइल में से निकलते ही नहीं हैं। और यही इनका जो 70 साल के जो बुज़ुर्ग नई नस्ल के जो रखवाले अपने आप को कहते हैं वो सियासतदान हैं, वो नई नस्ल के इस मोबाइल के यूज़ को प्लस पॉइंट बनाते हुए अपना हर झूठ उनके फिंगर टिप के ऊपर ले आते हैं। और वो ये नई नस्ल ये समझती है कि ये जो 70 साल बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे नए सियासतदान हैं, इमरान खान, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी साहब और इस तरह के ये जो जितने हैं ये सारे सच बोल रहे हैं। लिहाजा जो भी ये कहेंगे और जो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे वो सच होगा और उस पर हमने अमल करना है। आज देखते हैं कि शेख रशीद साहब अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ उन शेख रशीद साहब के सवालों के जवाब दूं। आज देखते हैं क्या कहते हैं। मैंने इनको बताया, भाई आपके खिलाफ बड़ी नफरत है और हर माँ मेरा माथा चूम रही है, हाथ चूम रही है और कह रही है कि शेख रशीद तूने गद्दारी नहीं की, तूने रावलपिंडी की लाज रखी। हर माँ ने मेरा माथा चूमा। मैंने इनको बताया कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी नफरत है और मुमताज कादरी को आपने फांसी दी और मैं लिखूंगा सारी सूरत हाल। अब तो मैं फारिग हूं। शेख साहब, खुदा का नाम है, रमज़ान में तो आप झूठ ना बोलें, क्योंकि मैं तो आपके हलके का वासी हूँ, पैदा भी इसी हलके में हुआ हूँ और आपकी पल पल की सियासत से वाकिफ़ हूँ। कौन सी माँ इस हलके में है जो आपका माथा चूमती है? खुदा का खौफ करें, आप हलके में नज़र कहाँ आते हैं? आपके हलके की आवाम तो जानती है, जब आपने ये कहकर उनसे गद्दारी की थी कि आप मुझे 2 सीटों पे इलेक्शन जितवाएं और ये 2 सीटें मैं नवाज शरीफ के कदमों में जाके रखूँगा। लेकिन जब हलके की आवाम ने वफा की और आपको वोटें दी तो आपने नवाज शरीफ से गद्दारी करते हुए वो 2 सीटें आपने मुशर्रफ के कदमों में रख दी। आप कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? कि मैं हलके में निकलता हूं तो हलके वाले कहते हैं कि शेख साहब आपने गद्दारी नहीं की, आप बहुत अच्छे हैं। आप एक दफ़ा निकल के तो देखें। आप कहते हैं कि ये इनको टमाटर पड़ेंगे, इनको गंदे अंडे पड़ेंगे। एक दफ़ा आप निकल के देखें आपका क्या असर करते हैं आपके हलके वाले, फिर देखें। और फिर आप ये भी कहते हो कि जी मैं तो ये इनको समझा के थक गया कि आप ये ना करें, वो ना करें। लंदन, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे और फिर पाकिस्तान में भी अवाम का नाम लेकर आप अपने प्री प्लान्ड हंगामी एहतजाज का आप जो प्लान बना के रखा हुआ है, आपने अपने सियासी मुखालफिन पे जुमले कसने के लिए और उनको दस्त दराजी करते हैं। और ये हर किस्म का प्लान, जो एक किस्म का आप शहर मदीना मुकद्दस में जो आपने जो हंगामा आराई की है, प्लानिंग की है, वो सारी अवाम के सामने अब खुल के आ जाएगी। फिर आपको पता लगेगा कि किसको अवाम पसंद करती है और किसको अवाम पसंद नहीं करती। दूसरा ये कि आप ये भी फरमाते हैं जी कि मुमताज़ कादरी को किसने फांसी दी, मैं ये करूँगा, मैं ये लिखूँगा, क्योंकि आप के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अवाम को हसास किस्म के मामलात में उलझा कर आप अपनी तरफ से और अपनी कारकर्दगी से ध्यान हटाना चाहते हैं और यही वजह है। और आपको पता लग गया है कि आपका अगला ठिकाना जेल में है, इसलिए आप बार बार अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कह रहे हैं कि मैं अब आराम से बैठ के लिखूंगा और बताऊंगा कि मुमताज़ कादरी को फांसी किसने दी, मैं एक एक चीज़ लिखूंगा। लिखें जनाब, आप लिखें, क्योंकि आपका एक एक बोला हुआ लफ्ज़, आपका एक एक लिखा हुआ लफ्ज़ झूठ के अलावा कुछ नहीं। आपके अपने झूठे फॉलोअर्स ही आपको पसंद करेंगे और आपकी उस तहरीर को अगर आप लिख सके तो, ये भी एक मैं आपको बता दूं, अगर आप लिख सके तो,
کیونکہ آپ لکھنے شکھنے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ اللہ اللہ کریں اس عمر میں تو زیادہ بہتر ہے آپ مزید انتشار نہ ہی پھیلائیں. میں تو ایک نالا لئی کی وجہ سے وہاں پھنسا ہوا تھا، ورنہ 16 وزارتیں میں نے کر لی، میرا جی تو بھرا ہوا تھا. میں اس طرح تو نہیں تھا کہ باپ بھی فرد جرم میں ہے اور وزیر اعظم ہے، بیٹا بھی فرد جرم میں ہے اور وزیر اعلیٰ ہے. اگر دنیا میں کسی جگہ ایسا ثابت ہو کہ باپ پہ بھی فرد جرم لگنے کی ڈیٹ لے رہا ہو اور وزیر اعظم ہو اور بیٹا بھی وزیر اعلیٰ ہو اور فرد جرم سے بھاگ رہا ہو، میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا. اگر دنیا میں ایسا کوئی کیس جب سے جمہوریت وجود میں آئی ہے، ہزاروں سالوں سے جمہوریت جب سے وجود میں آئی ہے، اتنی بڑی دھاندلی، اتنی بڑی چور بازاری، اتنی بڑی منافقت، اتنی بڑی کانسپریسی، اتنی بڑی مداخلت اور اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ کہیں نہیں ہوا. شیخ صاحب ایک عرصے سے آپ کا ڈریم پروجیکٹ ہے نالا لئی، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ آپ تو بے تحاشا تقریباً ہر حکومت میں رہے ہیں، اچھی وزارت بھی آپ کے نام سے لکھی گئی ہیں، اور جب بھی حکومت جانے والی ہوتی ہے آپ نالا لئی کے پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہیں. یہ بالکل اپنی سیاست، اپنی حکومت کے آخر میں آپ کو نالا لئی کا پروجیکٹ کیوں یاد آتا ہے؟ تو اگر یہ آپ کا اتنا ہی ڈریم پروجیکٹ ہے تو جب آپ حکومت میں آتے ہیں آپ اسی وقت اس بڑے پروجیکٹ پہ کام کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ اور سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ یہ میں اس کو مکمل کر کے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور مزید جو یا سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں صرف نالا لئی پروجیکٹ کی وجہ سے، تو نالا لئی پہ آپ کام کرنا شروع کریں. آپ کو روکا کس نے ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ نالا پتہ نہیں نالا لئی نام منحوس ہے اس کا یا یہ پروجیکٹ منحوس ہے. شیخ صاحب پروجیکٹ کوئی منحوس نہیں ہوتا، نام کوئی منحوس نہیں ہوتا. آپ کو اصل میں اس پہ کام کرنے کی نیت ہی نہیں ہے. آپ اس اتنے بڑے پروجیکٹ پہ سیاست کر رہے ہیں. آپ اگر سیاست نہ کر رہے ہوتے، آپ اگر دل کے ساتھ یہ نالا لئی کو اتنے بڑے پروجیکٹ کو اگر آپ نے تعمیر اور اس کو مکمل ہی کرنا ہوتا تو آپ کب سے کر چکے ہوتے. تیسری یہ بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو 27ویں رات کو ادھر چلا گیا تھا، میرا اس مدینہ شریف میں جو ہنگامہ ہوا ہے اس پروجیکٹ سے اور اس پلاننگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں پہلے ہی چلا گیا تھا. میں تو پتہ نہیں ان کو 27ویں رات کو ان کے لیے روزہ رسول کھلا ہے کہ نہیں کھلا. خدا کا خوف کریں کچھ. شریف فیملی، میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف نے تو کئی 27ویں راتیں جو ہے نا رمضان کی روزہ رسول میں گزاری ہیں. اور شرم کرو، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے دم چھلا بن کے جاتے تھے. آپ کو کون وہاں گھسنے دیتا تھا؟ یہ وہ شریف فیملی ہے جس کی وجہ سے، جس کی مرہون منت آپ اس وقت سیاست کر رہے ہیں. اور سیاست میں تھوڑی بہت جو آپ کو کامیابی ملی ہے میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے اور شریف فیملی کی وجہ سے، اور اب آپ اس شریف فیملی میں سے کیڑے نکال رہے ہیں. باپ بیٹا، باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور بیٹا ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے. پاکستان کے اب ساری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کو اصل میں غم اس چیز کا ہے کہ شریف فیملی کے ایک باپ اور ایک بیٹا جو ہے ایک وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن کیوں گئے ہیں. شیخ صاحب اگر آپ ایک صحیح سیاستدان ہوتے، جینوئن سیاستدان ہوتے، تو آپ کو کسی بھی سیاستدان فیملی کی اس طرح کامیابی کے اوپر فخر کرنا چاہیے. اگر آپ کے وہ سیاسی مخالف ہیں تو وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کو کسی بھی سیاستدان کی کامیابی پہ فخر تو کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور مبارک دینی چاہیے. الٹا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ 2 نمبری کی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا اور منافقت کی، اور یہ آپ کا اس میں قصور بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا جب چہرہ آتا ہے اسکرین کے اوپر تو سب کو یہی سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں کہ کب آپ اپنے منہ سے یہ اس طرح کی پھل جڑیاں چھوڑیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کامیاب ہوں. ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے سر سے، آپ کی پشت سے آپ کے حمایتیوں کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی سے ایک چھوٹا سا مسلم لیگ نون کا شکیل وان جیسا کارکن بھی آپ کو اتنی لمبی لیڈ دیتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنی اوقات کو یاد رکھیں
اور اپنی اوقات کے مطابق بات کرا کریں. 17 18 19 20 جو آپ کو وزارتیں ملی ہیں وہ کس کام کی کہ آپ ایک نالا لئی نہیں بنا سکے؟ تو آپ روتے ہیں کہ جی باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا. کو خدا کا خوف کریں, ذرا سی بھی شرم ہونا آپ میں تو آپ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. تو کچھ تھوڑا سا خیال کریں شیخ صاحب. آپ اس وقت عمر کے اس حصے میں ہیں, آپ سچ بولیں, لیکن آپ اپنی اس گندی اور غلیظ سیاست سے نکلتے ہی نہیں, کیونکہ یہی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے. اور انہوں نے جو شور مچایا ہوا ہے, بھائی نہ ڈیزل مل رہا ہے, 10-12 روپے چینی مہنگی آپ نے کر دی ہے, گھی 15 روپے مہنگا کر دیا ہے. یہ سارے الزامات جو ہم پہ لگتے تھے, اللہ کی شان دیکھے ان پر لگنے شروع ہو گئے. یہ ہمیں کہتے تھے سلیکٹڈ ہے جی, ہم اب ان کو کہتے ہیں جناب علی یہ سلیکٹڈ بھی ہیں اور امپورٹڈ بھی ہیں. امپورٹڈ اتنی بڑی گالی پاپولر ہو گئی ہے, اتنی بڑی پاپولر ہو گئی ہے کہ سلیکٹڈ یہ ہمیں کہتے تھے, ہمیں کہتے تھے الیکشن کراؤ, ہم کہتے تھے الیکشن کراؤ. میں نے کہا ہے کہ مئی کا مہینہ ہے, میں کل سے شروع ہو رہا ہے, میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں, اس میں سے سیاست نکلے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں افراتفری ہے, ملک میں سراسیمگی ہے, ملک میں نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف, تشویشناک صورتحال ہے, خوفناک صورتحال ہے ملک کی, اور اس پر خاموش تماشائی بنا رہا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی تشویشناک صورتحال میں خاموش تماشائی بنا رہا ہے. یہ جو داتا دربار میں 18 پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں, یہ جو داتا درباری تعویذ سے کٹھی ہوئی ہیں, اور 2 ووٹوں کی اکثریت ہے, 2 ووٹوں کی اکثریت سے جو بنی ہے, اور جو منحرف ہیں پنجاب میں, اگر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہیں تو یہ اور بڑا پھڈا پڑ جائے گا. اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا پھڈا پڑ جاتا ہے پنجاب میں, جو 22 ہیں یا 20 ہیں یا 26 ہیں, تو یہ ایک اور نیا کٹا کھل جاتا ہے اس ملک میں. شیخ صاحب, حکومت جاتے ہی آپ کو دال, چینی, آٹا, چاول, ڈیزل, پیٹرول, ان سب کے ریٹ یاد آ گئے. کاش جب آپ حکومت میں تھے اس وقت کوئی ایک آدھی پریس کانفرنس کر دیتے کہ ہاں ہماری حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی, ہاں ہم نے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا, ہاں ہم نے ڈیزل اور چینی, چاول اور یہ اشیاء خورد و نوش عوام کی دسترس سے باہر نکال دی, ہاں ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے, یہ ہماری کمزوری ہے. کاش اس طرح کی ایک آدھی آپ پریس کانفرنس کر دیتے اور پتہ لگتا کہ ہاں جی آپ واقعی سیاستدان ہو. لیکن آپ نے باتوں سے سب کو بیوقوف بنانا ہے, سوشل میڈیا پہ سب کو آپ نے بیوقوف بنانا ہے, کیونکہ آپ کی پارٹی, آپ کی حکومت جس کے سر پہ آپ اچھل کود رہے ہیں, تحریک انصاف, یہ تو ہے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو حکومت کرنے والے سارے یہ بیچارے پرندے ہیں. ہم نے جی صحت کارڈ دے دیا, ہم نے اپنا گائیں بنا دی پورے پاکستان کے لیے, ہم نے گھر بنا دیے, ہم نے 100 کروڑ نوکریاں دے دی, سب اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. سمجھ سے باہر ہے, پتہ نہیں کیوں. جب آپ ایک پاؤچ آئل کا لینے جاتے ہیں تو اس وقت یہ سارے کے سارے دعوے دھڑام سے گر جاتے ہیں. لیکن قربان جاؤں میں ان کے حمایتیوں پہ جو کہتے تھے نہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, اس حکومت میں ٹھیک ہوگا. یہ میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں, یہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ انشاءاللہ یہ جب واپسی پہ یہ واپس آ کے جب یہ دورہ اور کریں گے, چائنا کا دورہ, اور آہستہ آہستہ یہ سارا مہنگائی کم ہوتی نظر آئے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھک کر کے ایک دم یہ ان کی طرح ہاں جی مہنگائی ختم ہوگی. یہ جتنا گند انہوں نے ڈالا ہے آہستہ آہستہ, یہ نہیں میں کہتا جی کہ یہ 50 سال کا جیسے یہ کہتے تھے پچھلی حکومتیں کھا گئیں, پچھلی حکومتیں کر گئیں, یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے, اور یہ ہوتے ہوتے ہمیں 5 سال اور دے دیں. پہلے 100 دن مانگے, پھر 3 مہینے مانگے, پھر کہا جی 1 سال دے دیں. نہیں 2 سال میں ہو جائے گا. جب ان کے 3 سال مکمل ہو گئے تو کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے کافی حد تک ٹھیک کر لیا ہے, یہ اگلے 5 سال بھی اگر دیں گے ہمیں تو ہم دیکھیں بالکل صحیح کر دیں گے. کیا بکواس ہے یہ حکومت چلا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی تھکا پرانا رکشہ بھی اس طرح نہیں چلاتے جیسے انہوں نے حکومت چلائی ہے. حکومت اب چلے گی, انشاءاللہ مہنگائی کم ہوتی نظر آئے گی آپ کو, اور پتہ لگے گا کہ حکومت ہو رہی ہے.
آپ جتنا مرضی نئی نسل کے ذہنوں میں گند ڈال دیں کہ یہ جی سلیکٹڈ ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، جب ہماری حکومت کی، مسلم لیگ نون کی، اور یہ جو ہماری اس وقت موجودہ حکومت ہے، اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو حکومت ہے، مل کے جب یہ کارکردگی دکھائیں گے تو تمہارے سارے سوشل میڈیا پہ جو جھوٹے الزامات ہیں، جھوٹ کے پلندے ہیں، وہ سارے دھواں بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ مئی کا مہینہ واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ اس مہینے، ایک مہینے بعد حکومت کے بنے ایک مہینے بعد عوام کو اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے، عوام کو مہنگائی سے ریلیف ملے گا، عوام کو ڈالر جو ہے وہ اس سے مستحکم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، شیخ صاحب کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کی کال کا کہا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے کے لیے عمران خان اور اس کے جو حمایتی ہیں وہ آزاد رہ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ان کے اوپر کچھ ایسے مقدمات جو ان کے سر پہ منڈلا رہے ہیں ان کا فیصلہ آ جائے اور وہ لانگ مارچ کے قابل ہی نہ رہیں، اور اگر فرض کریں وہ اس قابل رہتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کر سکیں تو یقین کریں 22 لاکھ تو کیا 22 بندے بھی ڈی چوک پہ لانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آپ غور کریں اس پہ، اور جو نئی حکومت ہے اسے عوام کی بھلائی کے لیے تھوڑا سا کام کرنے دیں، تو یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے اور عوام کے بھی، اور پاکستان کی سیاست کو استحکام دینے کے لیے اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ جیسی انتشاری فسادی حکومت جو ہر وقت ہنگامہ چاہتی ہے، جو ہر وقت پاکستان کی سیاست میں ایک انتشار چاہتی ہے، وہ یہ بھی نہیں چاہے گی کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام کر سکے، لہٰذا انہیں اتنا تنگ کیا جائے، سڑکیں بلاک کی جائیں، روڈ اور تجارت جو ہے وہ پاکستان کی اتنی ڈسٹرب کر دی جائے کہ پاکستان کی معیشت کا برا حال کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں معیشت کا برا حال کر دیا تھا، اب تو یہ اپوزیشن میں ہے، اور یہ پاکستان کی موجودہ سیاست اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو یہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرتا ہوا کیسے دیکھ سکیں گے؟ اگر یہ پاکستان کی معیشت کو بحال ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے تو ان سے بڑے پاکستان کے دشمن اور کوئی نہیں ہے، پاکستان کے ان سے بڑے اور غدار نہیں ہیں۔ اپنی سیاست کریں، اپنے سیاسی مخالفین سے سیاست کے میدان میں رہ کر آپ جو ہے ان کا مقابلہ کریں، آپ ایوانوں میں ان سے جیت ہار کا مقابلہ کریں، آپ سڑکوں میں آپ پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو پنکچر کر رہے ہیں، آپ ہر قسم کے انتشاری اور فسادی ہتھ کنڈے استعمال کر کے دوبارہ سے حکومت میں آنے کے لیے اور اداروں کے اوپر پریشر ڈال کے تاکہ ان کے آپ کے خلاف یہ ادارے کوئی کیس کا کوئی فیصلہ نہ سنا دیں اور آپ کو جلد از جلد ایک دفعہ پھر مسند اقتدار پہ بٹھا دیں تاکہ آپ اپنی منمانیاں کریں، اور کیونکہ آپ اپنے آپ کو ہی سپیریئر سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ آپ کسی اور کو تو بہتر سیاستدان سمجھتے ہی نہیں، آپ اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت فلاسفر سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں کہ آپ جو بھی بولیں گے وہ صحیح ہوگا، ہر بار درست ہوگا۔ آپ اپنی خود نمائی، خود پسندی اور خام خیالی کے اس دنیا میں سے نکلیں کہ اور آپ جب بزرگان دین کے بارے میں بولتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا نہیں، 100 دفعہ بلکہ 1000 دفعہ سوچ کے بولیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 18 جماعتیں داتا دربار میں اکٹھی ہوئیں، داتا درباری تعویذ لے کے اکٹھی ہوئیں، یہ جو آپ نے ابھی داتا صاحب کے بارے میں یہ اپنی پریس کانفرنس میں بولا ہے، آپ ذرا دوبارہ سنیں۔ یہ جو داتا دربار میں 18 پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں، یہ جو داتا درباری تعویذ سے کٹھی ہوئی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے ترم خان ہو گئے ہیں کہ آپ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں، ان کے دربار کے بارے میں اس طرح بولیں گے، اس طرح بے شرمی کے ساتھ بولیں گے، اتنی بدتمیزی کے ساتھ بولیں گے اور اتنے زوم کے ساتھ بولیں گے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ لیکن کیا کریں، میں کس بندے کو سمجھا رہا ہوں، میں کس پارٹی کو سمجھا رہا ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ کے تقدس کو پامال کیا، ان کا پاس نہیں رکھا، جس حکومت نے، جس
پارٹی کے لوگوں نے، جس پارٹی کے حمایتیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے تقدس کا پاس نہیں کیا، داتا صاحب کے دربار کے بارے میں اس طرح نہیں بولیں گے تو اور کون بولے گا؟ میں کیا کہوں اب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیاسی شعور عطا فرمائے، مذہبی شعور عطا فرمائے، تاکہ جب آپ بولو، اپنے منہ سے کچھ بولو تو کچھ سوچ سمجھ کے بولو، خاص کر بزرگان دین اور مقدس ہستیوں کے بارے میں اور مقدس مقامات کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تو علم ہونا چاہیے۔ آپ ہر وقت سیاست اور گندی سیاست بھی تو رواداری سے بندہ کر سکتا ہے، سیاست بھی تو اچھے طریقے سے کوئی کر سکتا ہے، سیاست تو پیغمبرانہ یہ کام ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بھی تو سیاست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کی نا، دنیا نے دیکھا۔ آج تک عمر's لا کے نام سے یہ جو گورے ہیں جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاز کو لے کے، ان کے قانون کو لے کے اپنے معاشرے کو بہتر بنا رہے ہیں، اور ہم ہیں دوسرے لوگوں کی، دوسری قوموں کے گند کو اپنے اوپر لے کے آ کے منافقت سے اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا۔ بھائی جو اچھا کرتا ہے اس کی غلط منہ سے ہی بندہ کہہ دیتا ہے یار اچھا کیا، لیکن نہ، اگر ہم کہہ دیں گے کہ یہ فلاں بندے نے اچھا کام کیا ہے سیاسی لحاظ سے، تو ہمارے حمایتی کہیں ادھر نہ چلے جائیں، ہمارے ووٹر کہیں ادھر نہ چلے جائیں۔ کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں۔ اور رمضان، اب تو رمضان بھی گزر گیا، آگے عید آنے والی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں برداشت کا سبق دیتا ہے، رواداری کا سبق دیتا ہے، حسن سلوک کا سبق دیتا ہے، پیار کا سبق دیتا ہے، امن کا سبق دیتا ہے، بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ چیزیں آج کل کی پاکستان کی سیاست میں کہیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ اگر نظر آتی ہیں تو ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، اگر نہیں آتی تو ہمیں اپنی مسلمانی کے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور تھوڑا سا سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو شیخ رشید صاحب کی اس پریس کانفرنس اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، آپ کو ان میں جو بھی صداقت، جو بھی کمی، جو بھی بیشی، جو بھی آپ نے جو دیکھا ہے، جو نظر آیا ہے، وہ آپ کا میں انتظار کروں گا۔ آپ اپنے کمنٹس میں مجھے اپنے خیالات اور اپنے آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ آپ میرے چینل آکاش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ سب بھائیوں کو، سب دیکھنے والوں کو، میرے ویورز کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو آکاش ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔